नाज़रीन, आज 26 दिनों के बाद इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला कर दिया गया है और ईरान के एयरपोर्ट्स, 20 मिलिट्री साइट्स और ड्रोन प्रोडक्शन फैक्ट्रीज, इनको निशाना बनाने की इतलात इस वक्त सामने आ रही हैं। इसराइल की जानिब से बेसिकली ये दावा किया जा रहा है और इसराइल ये दावा कर रहा है कि उसने 100 जंगी हथियारे भेजे जिन्होंने जाकर ये अटैक किया। लेकिन जो नाज़रीन असल रिपोर्ट सामने आ रही है, ये तो इसराइल के दावे हैं और इसराइल आपको पता है प्रोपेगेंडा मशीनरी किस तरह से वर्क करती है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है, जो दुनिया भर का मीडिया और ईरान के अंदर से जो रिपोर्ट सामने आ रही है, नाज़रीन पता ये चला है कि ये नाकाम तरीन अटैक था। इसराइल को सबसे ज्यादा आज शर्मिंदगी उठाना पड़ी है और नाज़रीन मैं आपको बताऊं, आज का दिन तारीखी दिन है। आज मिडिल ईस्ट के अंदर एक नई रियलिटी का आगाज हुआ है। आज ईरान एक अजीम ताकत के तौर पर उभरा है और अब होता है ना कि सम टाइम जो हमला आवर है उसकी ताकत एक्सपोज हो जाती है और जो सामने वाला फरीक होता है, जो डिफेंस में होता है, वो एक अजीम ताकत के तौर पर उभर जाता है। तो आज बेसिकली यही कुछ हुआ है। जिस तरह से इसराइल धमकियां लगा रहा था कि न्यूक्लियर साइट्स और ऑयल फैसिलिटीज और एनर्जी साइट्स और बंदरगाहें और इवन सदारती महल के ऊपर हमला करने की धमकियां लगाई जाती रहीं और आईआरजीसी के हेडक्वार्टर पर हमला करने की धमकियां लगाई जाती रहीं। आपने सुना इन 26 दिनों के अंदर कितने बयानात इजराइल की जानिब से आए कि हम ये करेंगे, हम वो करें, और 26 दिन लगा दिए। 26 दिन इसराइल ने लगा दिए और उसके बाद द मोस्ट फेल्ड अटैक, जिसमें पूरी तरह से जो इजराइल की ताकत है वो एक्सपोज हुई और एक भी वाइटल टारगेट को इजराइल कामयाबी के साथ जो है वो हिट नहीं कर सका। तो आज बेसिकली नाज़रीन क्या हुआ है, आज जो रही सही कसर थी इजराइल की वो भी निकल गई है। उसका ये इमेज के वो ईरान में किसी भी कोने में हिट कर सकता है, वो भी आज पूरी तरह से मलिया मेट हो चुका है। और यहां पर नाज़रीन इस्लामिक अलायंस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और वो इस तरह से कि पहले आप देखें कि ईरान ने कितना कामयाब तरीन और कितना हार्श अटैक ऑफ इट्स हिस्ट्री उसने इजराइल के ऊपर किया। 10 मिलिट्री साइट्स को कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया। तमाम दुनिया ने उसको कंफर्म किया कि मिलिट्री साइट्स हिट हुई हैं। दुनिया ने कंफर्म किया कि कम से कम 3 F-35 हथियारे वहां पर तबाह हुए हैं। 100 से ज्यादा बिल्डिंग्स कम से कम सेंट्रल इसराइल के अंदर जब वो निशाना बनी हैं। इतना कामयाब तरीन अटैक ईरान की जानिब से इसराइल पर किया गया और उसके जवाब में इसराइल इतने दिन बढ़ के मारता रहा और जब इसराइल ने यह अटैक किया है तो यह कमजोर तरीन अटैक था और ईरान ने बड़ी कामयाबी के साथ अपना डिफेंस यहां पर किया है। तो आप जरा अंदाजा करें कि एक तरफ जहां हिजबुल्लाह ने इसराइल का बुरकस वहां पर निकाल दिया है, तो दूसरी तरफ आज ईरान ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर लिया। तो मैं आपको बताऊं नाज़रीन, आज एक बिल्कुल नया मिडिल ईस्ट जो है वो इमर्ज हो चुका है और आज के इस दिन में यह एस्टेब्लिश हो चुका है कि ईरान और उसके इत्तेहादियों ने इजराइल की जो डोमिनेंस है मिडिल ईस्ट के अंदर उसको पूरी तरह से चैलेंज कर दिया है, उसको पूरी तरह से कन्फ्रंट कर दिया है। लेकिन यहां पर ईरान को 2 तर्ज की कामयाबी मिली है और पहली कामयाबी तो उनके एयर डिफेंस की है कि आने वाले ड्रोन्स और मिसाइलों को उन्होंने एयर डिफेंस किया। और जरा अगली बात भी सुनिए, एक भी इजरायली जंगी हथियारा ईरान की हुदूद के अंदर दाखिल नहीं हो सका। जितने भी मिसाइल फायर हुए हैं वो ईरान की हुदूद से बाहर हुए हैं। इतनी भी जरूरत नहीं थी इजरायली जंगी हथियारों के, 100 जंगी हथियारों की, कि वो एक भी अंदर दाखिल हो। तो पहली कामयाबी उनके एयर डिफेंस के। और जो दूसरी कामयाबी है जो आपको समझना बहुत जरूरी है और मेरे नजदीक यही असल कामयाबी है, और ये पहली बार ये वाला हथियार, ये वाला वेपन आज ईरान के पास आया है जो कि अमेरिका और इजराइल के पास था इस रीजन के अंदर। आज ईरान ने एस्टेब्लिश किया कि अब वो हथियार उनके पास है। वो नाज़रीन हथियार है प्रेशराइज करने का। जो दूसरों को प्रेशराइज करके अपनी बात मनवाना है या उनको डटर कर देना, उनको खौफजदा कर देना, ठीक है, इससे बड़ी कोई पार होती नहीं है। और हमेशा जो ग्रेट पार्स होती हैं वही इस हथियार को इस्तेमाल कर सकते हैं कि दूसरों को डराना या दूसरों को प्रेशराइज करना। तो पहले तो ईरान ने बहुत बड़ा हमला इसराइल के ऊपर किया और जब इसराइल कहने लगा कि वो ये करेगा वो करेगा, तो फिर ईरान ने डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाया। उसने अलायंसेस को मजबूत किया, पूरे रीजन का दौरा किया गया, तमाम मिडिल ईस्ट के ममालिक ने ईरान को इंडोर्स किया, ईरान के साथ खड़ा होने को, और किसी भी इसराइली हमले को रिजेक्ट किया और ऑयल फैसिलिटीज और इधर उधर हर एक की उन्होंने मजम्मत किया और उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और ना अपनी एयर स्पेस देंगे और ना किसी तरह का साथ जो में इसराइल का देंगे। तो इस चीज ने बहुत ग्रेट इंपैक्ट क्रिएट किया। इसी चीज ने अमेरिका को अंडर प्रेशर किया, ठीक है, कि अगर वो ईरान के खिलाफ जाते हैं तो फिर सारे कंट्रीज, भाई पावर देखें, पावर कहां पर लाया करती है, पावर उन मिडिल ईस्ट के ममालिक के पास लाया करती है।
یہ کوئی آرڈر کو بدل نہیں سکتے ہیں، لیکن ان کے بغیر آپ آرڈر کو نہیں بدل سکتے. یہ جس کی سائیڈ کے اوپر کھڑے ہوں گے وہی جیتے گا. تو یہ ملک فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان ہسٹری ایران کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے. حالانکہ یہ اتحادی تھے اسرائیل کے، امریکہ کے، لیکن انہوں نے ایران کی سپورٹ کر دی. تو اس نے گریٹ امپیکٹ کریٹ کیا، گریٹ پریشر کریٹ کیا، اور اسرائیل کی جو خواہشیں تھیں ایران کو تباہ کرنے کی، آئل فیسلٹیز کو ہٹ کرنے کی، نتنیاہو نے بائیڈن کے ساتھ کال میں کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ایسی اپرچونٹی ہمیں دوبارہ نہیں آئے گی ایران کو تباہ کرنے کی. تو ایک بھی وائٹل ٹارگٹ کو جو ہے نا ان کی جانب سے وہ ہٹ نہیں کیا جا سکتا. اونلی یہ ایک فارمل اٹیک تھا، جس طرح کے مطلب اگر وہ اٹیک ہی نہ کرتے تو پھر اس کے بعد کیا ان کی حیثیت رہ جاتی. لیکن اٹیک کر کے ایک تھا نا امیج کہ پتہ نہیں اسرائیل اب آئے گا تو کیا کر دے گا، اور 26 دن لگ گئے اور اتنے بیانات کہ پینفل اٹیک کریں گے، ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ہم فلانا کر دیں گے، فلانا کر دیں گے. تو وہ یہاں پر جو ہے وہ پوری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے. تو بیسیکلی آج ایک نیا مڈل ایسٹ یہاں سے ایمرج ہوا ہے، جس میں اسرائیل کی ڈومیننس چیلنج ہوئی ہے. اسرائیل ایک کمزور ملک کے طور پر کھڑا ہے، جس کو پہلے ایکسس آف ریزسٹنس نے ہرایا، اور پھر جب وہ ایران کو کنفرنٹ کرنے جا رہا تھا تو ایران نے اس کو کس طرح سے شکست دی. اور تمام جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور نہ کہ اسرائیل کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے اس حملے پر سب سے پہلی مذمت کس کی آئی ہے؟ سعودی عرب کی. آج ویسے ایک تاریخ رقم نہیں ہوئی، بہت ساری تاریخیں رقم ہوئی ہیں. اس حملے کے فوری بعد جو کہ ناکام ترین حملہ تھا، سعودی عرب ایران کے ساتھ جا کر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہم اس حملے کی شدید ترین جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں اور ہم ایران کے ساتھ پوری طرح سے کھڑے ہیں. یہ آج تاریخ میں پہلی بار سعودی عرب جو ہے، مطلب باقی ملکوں نے ابھی تک ابھی رشیا چائنا سے بھی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، ابھی جو قریب ترین اتحادی ہیں ان سے بھی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. سب سے پہلی سٹیٹمنٹ سعودی عرب نے جاری کی کہ ہم جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، جو 100 جنگی طیاروں والی کہانی یہاں پر بتائی جا رہی ہے نا، اب یاد کریں جب 340 میزائل حزب اللہ نے داغے تھے اسرائیل کے اوپر فواد شکر کے جواب کے اندر، اس وقت آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہوگا اسرائیل نے اس وقت بھی یہی کہانی چلائی تھی کہ ہم نے 100 جنگی طیاروں کے ساتھ جا کر پریمپٹیو سٹرائک کی ہے، اور بعد میں وہ سارا جھوٹ ثابت ہوا، کوئی پریمپٹیو سٹرائک نہیں ہوئی تھی، اور 340 میزائل حزب اللہ نے داغ دیے. اور اس کے جواب میں پھر اسرائیل نے کہا وہ تو 8000 میزائل داغنے والے تھے، یہ جو ہم نے جا کر پریمپٹیو سٹرائک کی تو اس کے نتیجے میں ان کی تعداد 340 تک محدود ہوئی. اور پھر حسن نصر اللہ کی سپیچ ہوئی اور پھر باقی سب نے کنفرم کیا کہ جتنے حزب اللہ نے داغنے تھے بلکہ اس سے 20 میزائل انہوں نے زیادہ فائر کیے. تو وہ کتنا بڑا جھوٹ تھا جو پھر باقی سارے میڈیا نے کنفرم کیا. تو ان کی پروپیگنڈا مشینری تو اس طرح سے لائک ایگزیجریشن ہے نا کہ 100 جنگی طیارے، وہ بے شک ان میں سے 10 نے حصہ لیا ہو، ٹھیک ہے، لیکن 100 جنگی طیارے بھیجے تو this is only exaggeration, these are only lies. اور یہ سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے. اسرائیل کے تمام اطراف سے دروازے بند ہو چکے، آج اس کو منہ کی کھانا پڑی ہے، بہت ایک ذلت امیز شکست اس کو یہاں سے جو ہے وہ اٹھانا پڑی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو ناظرین بتاؤں، یہ جو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آج حملہ ہوا ہے یہ لیبنن فرنٹ سے بھی توجہ ہٹانے میں، مطلب ایک فیکٹر اس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے کہ لیبنن فرنٹ سے کہ 2 دن توجہ وہاں سے ہٹی رہے گی. یعنی آج ہم ایران کے حملے کے اوپر بات کر رہے ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو ہم بتا رہے ہوتے کہ حزب اللہ نے کیا حملے کیے ہیں، لیکن آج اور کل اور شاید پرسوں تک یہ معاملہ ایران کے حوالے سے چلتا رہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، ٹھیک ہے، ساری میڈیا کی توجہ. تو پچھلے جو 72 گھنٹوں میں انبلیویبل لاسز ہوئے ہیں اسرائیل کے، کتنا مطلب کل کی جو رپورٹس ہم نے آپ کے سامنے، کتنے بڑے لاسز اسرائیل کے ہوئے، کتنا بڑا پریشر وہاں پر کریٹ ہو چکا تھا. تو آج وہ اٹیک کر کے تو تھوڑا سا ادھر توجہ ہٹانے لگے، کب تک؟ اس لیے میں کنوینس ہوں ناظرین، ان کے تمام اطراف سے دروازے بند ہو رہے ہیں. جو لیبنن میں ہو رہا ہے یہ 10 سے 15 دنوں سے زیادہ کی لڑائی نہیں ہے. اگر جس ریشو کے ساتھ حزب اللہ ان کو نقصان پہنچا رہی ہے، جتنے ہلاکتیں ان کی وہاں پر ہو رہی ہیں تاریخ میں سب سے زیادہ، تو یہ 10 سے 15 دنوں سے زیادہ کی گیم نہیں ہے. اسرائیل اس سے زیادہ جو ہے وہ کنٹینیو نہیں رکھ سکے گا. تو اب ناظرین اس وقت تمام چیزیں نارمل ہیں. ایران کے اندر فلائٹس اسی طرح چل رہی ہیں، بزنس ایکٹیویٹی اسی طرح سے ہو رہی ہے، آئل ریفائنریز اسی طرح سے کام کر رہی ہیں، ٹریفک اسی طرح سے روا دوا ہے، بندرگاہیں اسی طرح سے روا دوا ہیں، اور تمام جو اسٹیٹ کا انفراسٹرکچر ہے اور تمام معاملات ہیں اسی طرح سے روانی کے ساتھ چل رہے ہیں. کچھ میزائل ظاہری بات ہے جو انہوں نے فائر کیے ہلکا پھلکا تو ڈیمیج ہوا ہے، کہیں نہ کہیں جا کر وہ ٹکرائے ہیں، لیکن بھائی اسرائیل حملہ کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو پرخچے اڑا کے رکھ دیں گے ایران کے، اور جن کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے، آئل ریفائنریز، ملٹری سائٹس، پروڈکشن فیکٹریز، کچھ بھی وہ وہاں سے حاصل نہیں کر سکے، کچھ بھی وہاں سے حاصل نہیں کر سکے ہیں. تو وہ بیسیکلی ٹوٹلی یہاں پر ایکسپوز ہوئے ہیں.
تو میں اب آپ کے سامنے جو تازہ ترین ہیڈ لائنز ہیں وہ بھی شیئر کرتا ہوں، اس سے مزید آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اسرائیلی سائٹ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے 100 جنگی طیارے بھیجے، پہلے عراق اور سیریا میں جو ریڈار سائٹس ہیں ان کو ڈسٹرائے کیا گیا، پھر ایران کی جو پروڈکشن ڈرونز فیکٹریز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، پھر ڈرون سٹوریج سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ تہران کے اندر وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 3 بیسز کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے، لیکن ان میں سے کچھ بھی جو ہے وہ ایکوریٹلی وہ اچیو نہیں کر سکے، اور ایک بھی اسرائیل کا جو جنگی طیارہ ہے وہ داخل نہیں ہو سکا ہے ایران کی حدود کے اندر۔ تمام جو میزائل فائر ہوئے، 2 طرز کا اٹیک تھا، جنگی طیاروں نے حصہ لیا اور ڈرونز نے حصہ لیا۔ تو جنگی طیاروں نے جو میزائل فائر کیے ہیں وہ ایران کی حدود سے باہر، یعنی کہیں عراق کی ایئر سپیس کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسرائیل والی سائڈ سے۔ اب ایران کی سائڈ سے ذرا، اور پھر میڈیا جو باقی انٹرنیشنل میڈیا ان کے ثبوت بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو میں نے ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں، کرکس میں نے آپ کے سامنے نکال دیا، اب اس کے ثبوت بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو ایرانی آرمی کا بیان دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں وی assured that Zionists did most failed attack of history۔ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے پیغام جاری کیا اور دنیا کے لیے کہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ زائنسٹ نے اپنی تاریخ کا سب سے فیلڈ اٹیک کیا ہے، اور ایران کے پارلیمنٹ نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے وہی میرا خیال سے حاصل اصول ہے۔ انہوں نے کہا the Zionist enemy is only making noise and is too weak to cause real harm to Iran۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ زائنسٹ کیا کر رہا ہے، دراصل یہ صرف شور مچا رہا ہے، صرف شور مچا رہا ہے، یہ ایران کو ریل ہارم جو ہے نا، اصلی نقصان وہ پہنچانے کی اب صلاحیت نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف اور صرف ایگزیجریشن کر رہا ہے، صرف میڈیا کا شور مچا رہا ہے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے وہ فیسلٹیز تباہ کر دی۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، سب نارمل اس وقت چل رہا ہے۔ اور آپ کو وہ بھی رپورٹ یاد ہوگی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ برطانیہ کی آرمی، ان کا اسپیشل یونٹ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے سائیکولوجیکل وارفیئر کے اندر، اور وہ جو پرانی ویڈیوز ہیں ان کو بھی وہ دی جاتی ہیں اسرائیل کو چلانے کے لیے۔ تو یہاں پر کوئی پرانا کوئی اٹیک ہوا ہے، کوئی پرانا، جیسے آئل ریفائنریز میں ویسے بھی دھماکے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی پرانی کو ویڈیوز ہوں گی وہ چلا رہے ہوں گے وہاں پر۔ تو یہ پوری مشینری ہے، مطلب دیکھیں برطانوی آرمی پوری ان کو اسسٹ کر رہی ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ اور کس بات کے اوپر اسسٹ کر رہی ہے؟ فیک ویڈیوز کے اوپر اسسٹ کر رہی ہے، سائیکولوجیکل وارفیئر ٹیکٹکس کے اوپر اسسٹ کر رہی ہے۔ تو انہوں نے تو اپنی پورا میڈیا آپریٹس استعمال کرنا ہے کہ نہیں ایسے ہم نے کیا، ہم نے ایسے کیا۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، جو اسرائیل کے مقاصد تھے 1% بھی اس میں سے اچیو نہیں ہوا۔ اگر ان کے میزائل سے آ کر کوئی دیوار گر گئی ہے، او بھائی وہ اسرائیل ہے، وہ پورے مڈل ایسٹ کا راجہ وہ سمجھا جاتا ہے، مڈل ایسٹ کا بدماش سمجھا جاتا ہے، وہ کسی بھی جگہ پر جا کر ہٹ کر سکتا ہے۔ تو اگر اس نے ایران میں کوئی دیوار گرا دی ہے تو اس کو کامیابی آپ سمجھیں گے؟ فرق ہوتا ہے نا کہ دیکھیں اگر حماس کا راکٹ جا کر تل ابیب میں ہٹ ہوتا ہے تو بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ حماس کے پاس راکٹ ہی کیا ہیں، کیا حیثیت ہے ان کی، ان راکٹس کی، تو وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اگر اسرائیل کے میزائل بھی جا کر ایک دیوار ہی گرا رہے ہیں تو پھر آپ اس کو کیسے کامیابی مانیں گے؟ کیونکہ بھائی وہ تو کنٹرول کرتے ہیں، وہ تو سب سے بڑے یہاں کے بدماش مانے جاتے ہیں، تو پھر وہ ان کی تو سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہوا، سب سے بڑی ناکامی ہوئی۔ No IRGC military facility in Tehran was targeted، اور Israel claimed that it targeted 20 sites in Iran is unrealistic and in the framework of psychological warfare۔ صرف یہ psychological warfare کیسا ہے، کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا۔ The Israeli attack was carried out from outside Iran's border۔ ایران کی اتنی جرت نہیں اسرائیل کے اندر کہ وہ ایران کے بارڈر، ایران کی حدود کے اندر داخل ہو سکے۔ تو کیوں نہیں داخل ہو سکا؟ ویسے تو ہر جگہ گھس جاتے ہیں، تو ایران کی حدود کے اندر کیوں داخل نہیں ہو سکے؟ اچھا، نارمل ٹریفک ان دا اسٹریٹس آف ایرانین کیپٹل تہران، بالکل سب نارمل چل رہا ہے۔ ایرانین ایویشن اتھارٹیز اناؤنسز ریزمپشن آف فلائٹس۔ جب یہ اٹیک ہو رہا تھا تو کچھ دیر کے لیے وہ فلائٹس آن گراؤنڈ کر دی گئی تھی، ظاہری بات ہے وہ فلائٹس تو کرنا پڑتی ہیں، کسی پیسنجر طیارے کے ساتھ جا کر کوئی میزائل، کوئی پروجیکٹائل نہ جا کر ٹکرایا جائے تو سینکڑوں لوگوں کی جانب وہاں پر جانے جا سکتی ہے۔ اور وہ صرف ایران کے لوگ تھوڑی ہوتے ہیں، باقی دنیا کے لوگ بھی تو ہوتے ہیں، تو پیسنجر طیاروں کو آن گراؤنڈ جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اسرائیلی اٹیمپٹس ٹو ٹارگیٹ بیسز ان تہران، خوزستان اینڈ ایلام فیلڈ ڈسپائٹ مائنر ڈیمیج کاز۔ مائنر ڈیمیج کاز، تو اگر 2-4 دیواریں گر گئی ہیں تو وہ معنی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ دیکھیں اس جنگ کا مطلب سمجھیں، جو حماس کے خلاف لڑی جا رہی ہے ویسٹ بینک میں اور لیبنان میں اور اب ایران کے خلاف، اس میں اسرائیل نے اور ان کی لابی نے جتنی بھی طاقت حاصل کی ہے صدیوں کی، وہ ساری کی ساری یہاں پر وہ جھونک رہے ہیں، اپنا تمام وسائل، اپنا تمام پروپیگنڈا، اپنی تمام ملٹری پاور، اپنے تمام جو ٹیکٹکس ہیں، سینکشنز، مطلب ان کی طاقت کے جتنے بھی ہتھیار ہیں
وہ غزہ میں استعمال ہوئے ہیں، وہ لیبنان میں، وہ ایران کے خلاف، اور اس ساری جنگ میں مطلب اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے صدیوں کی کمائی گئی پاور اس کو یہاں پر لگا رہے ہیں. تو اگر اتنی بڑی پار لگا کر وہ ایران میں 4 دیواریں گرا دیں گے تو اس کو آپ کیا سمجھیں گے؟ اس کو آپ یہی سمجھیں گے کہ یہ ان کا اختتام آ چکا ہے. انیشل اسسمنٹ انڈیکیٹس دیٹ دا اسرائیلی اگریشن واز ویک، بہت ہی کمزور. دا کنٹریز ایئر ڈیفنس سکسیسفلی کاؤنٹرڈ دا اگریشن، اونلی لمیٹڈ ڈیمیج ٹو سم ایریاز واز ریکارڈڈ. جو اصل سائٹس تھیں، انرجی سیکٹر، بندرگاہیں، آئل فیسلٹیز، نیوکلیر سائٹس، یہ تمام جو وائٹل ٹارگٹس تھے، آئی آر جی سے ہیڈ کوارٹر، کسی کو وہاں پر تو اٹیک بھی نہیں ہوا نا، وہاں پر تو اٹیک بھی نہیں ہوا. باقی جہاں پر اٹیک ہوا ہے وہاں پر وہ بتا رہے کہ لمیٹڈ اور ویری مائنر، مطلب اصلی تو انڈر اٹیک آئی نہیں، پھر باقی تو ویسے ہی چھوڑ دیں. جو اسرائیل چاہتا تھا کہ پیرالائز کر کے رکھ دے ایران کو، وہ نہیں کر سکا ہے. The situation in the Iranian capital Tehran is completely stable. There were no strikes on the Imam Khamenei International Airport and large energy facilities. نہ ہی کوئی، اسرائیل نے دعویٰ کیا نا کہ ایئرپورٹ کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں، کوئی ایئرپورٹ کے اوپر اٹیک نہیں ہوا، اور جو لارج انرجی فیسلٹیز ہیں وہ بالکل نارملی کام کر رہی ہیں، اور وہ بھی انڈر اٹیک ہی نہیں آئی ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ حملہ ہوا اور ناکام، یہ تو انڈر اٹیک ہی نہیں آئے. تو یہ وہ سارا پریشر ہے. ایران نے امریکہ کو پیغام بھجوایا تھا اگر ہمارا آئل نہ گیا تو کسی کا یہاں سے نہیں جائے گا. تو یہ پریشر ہی ہے نا. تو امریکہ کب کسی کے پریشر میں آتا ہے؟ وہ بھائی طاقتور کے پریشر میں ہی کوئی آتا ہے نا، کمزوروں کے پریشر میں کون آتا ہے؟ اب یہی دھمکی اس کو ایتھوپیا بھیجے کہ ہم تمہارے جہاز یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے، تو مانے گا امریکہ؟ تو فرق ہوتا ہے نا کہ یہی اس جو گریڈ پاورز ہوتی ہیں ان کا سب سے بڑا ہتھیار پریشرائز کرنا ہوتا ہے. وہ آج ایران نے کر کے اسٹیبلش کر دیا کہ انہوں نے جو پیغامات بھجوائے، جو وارننگز جاری کی، اسرائیل اپنے مقاصد کو اچیو نہیں کر سکا. نو ملٹری سینٹر آف ایرانین ریولوشنری گارڈز واز ٹارگیٹڈ ان تہران. اسرائیلی اٹیمپٹس ٹو ٹارگیٹ ایرانین ایئر ڈیفنس بیسز ان دی ویسینٹی آف تہران فیلڈ. میڈیم رینج ایئر ڈیفنس ور ایکٹیویٹڈ اینڈ شاٹ ڈاؤن آل ہاسٹائل ٹارگیٹس اوور تہران. تمام جو ہاسٹائل پروجیکٹائلز سے ان کو گرا دیا. ایئر ڈیفنس ڈونڈ all Israeli drones attempting to target Iranian air defense bases in eastern Tehran. جو ایئر ڈیفنس کے بیسز تھے ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ ان میں سے جو میکسیمم پروجیکٹائلز ہیں وہ انہوں نے گرا دیے ہیں. Israel seeks to exaggerate the size of its weak attack. اسرائیل بیسیکلی اپنے کمزور حملے کو ایگزیجریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو بڑا بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا. تو یہ کمزور ترین حملہ تھا اور ٹوٹل یہاں پر فیلئر ہوا ہے. اب ذرا یہ لائن دیکھیے. اب میں باقی جو میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا ہے، یہ تو ایران کے سٹیٹمنٹ سے نا، ایران نے اپنی اسیسمنٹ بتائی ہے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. اب باقی جو میڈیا ان کی 2-3 ہیڈ لائنز دیکھیے. انٹرنیشنل میڈیا کیا بتا رہا ہے؟ اس وقت جو اسرائیل میں حملہ ہوا تھا تو اسرائیل نے پہلے ڈینائی کیا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا، بعد میں پھر اندر سے بھی، اسرائیل کے اندر سے بھی رپورٹس آئیں اور فوراً انٹرنیشنل میڈیا نے کنفرم کیا کہ نقصان ہوا ہے. 3 F-35 طیارے تباہ ہوئے، 100 سے زیادہ بلڈنگز تباہ ہوئیں. انٹرنیشنل میڈیا کیا لکھ رہا ہے؟ It is clear from the nature of the exchanged statements that the strike was only formal and there was no vital or sensitive target hit. صرف ایک یہ فارمل اٹیک تھا کہ اب وہ خانہ پوری والا جس کو آپ اٹیک کہتے ہیں نا، اگر اسرائیل حملہ ہی نہ کرتا تو میرا خیال ہے وہ زیادہ اچھا تھا، ٹھیک ہے. لیکن ایک فارمل اٹیک کے چکر میں، ایک خانہ پوری کے چکر میں، ٹھیک ہے، تو ان کی جو باقی طاقت تھی وہ بھی پوری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے. ایران's air defense foil multiple Israeli attacks on military bases. There was no Israeli attacks on vital infrastructure in Iran early on Saturday. کوئی ایسا ویسا جو نقصان ہے وہ یہاں پر نہیں ہوا ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد جو دوسری تاریخ رقم ہوئی ہے، سب سے پہلے سعودی عرب کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹوٹل اس حملے کی مذمت کرتے ہیں، سخت مذمت کرتے ہیں، اور یہ ایران کی سورینٹی کے پر حملہ ہے. ہم ایران کی سورینٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. 45 سال ایک دوسرے کے خلاف جنگیں لڑنے والے اور ایک دوسرے کو تباہ کرنے والے. دیکھیے اسلامی دنیا آج متحد ہو گئی ہے. یہ غزہ کی قربانیاں ہیں، یہ اس جنگ کا نتیجہ ہے، وگرنہ یہ پاسبل نہیں تھا. اتنی جلدی یہ دونوں قریب آنے والی نہیں تھی اسلامی طاقتیں، ایران اور سعودی عربیہ. آج دونوں جنگی مشقیں کر رہے ہیں. آج ایران کی حمایت میں سب سے پہلے سعودی عربیہ آ کر کھڑا ہوا ہے. تو یہ یہاں پر ہسٹری ٹرن ہو رہی ہے. جو پاور کا ٹیبل تھا ناظرین وہ سارا یہاں پر ٹرن ہو گیا ہے. ساری پاور شفٹ یہاں پر ہو گئی ہے. اصل پاور جنگی تیاروں میں لائے نہیں کرتی ہے ناظرین، اصل طاقت اتحاد میں لائے کرتی ہے. اصل طاقت اس میں ہوتی ہے کہ کس کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں، کتنے ملک کھڑے ہیں. تو اسرائیل کی طاقت تو اس کی ٹیکنالوجی
اس کے جنگی تیاروں میں جو تھی اس سے زیادہ طاقت یہ تھی کہ ایران کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تھا. یعنی اسرائیل کے خلاف تو کوئی بھی نہیں تھا, اکلوتا ایران تھا. تو ایران کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ کوئی بھی نہیں. تو یہ بنیادی فرق ہے. وہ جو ٹیبل ٹرن ہوا ہے نا, وہ یہ والا ٹیبل ٹرن ہوا ہے کہ یہ سارے ممالک اسرائیل سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. اور اگر کسی کی خواہش بھی ہے نا اسرائیل کے ساتھ چلنے کی, اس کے پاس سپیس نہیں بچی ہے اس جنگ کی وجہ سے. اگر کسی کے دل میں ابھی بھی کوئی یہ ایک حسرت اور خواہش ہے نا اسرائیل کا سگا بننے کی, تو اس کے پاس سپیس نہیں بچی ہے. جو پھر عوام کا ریئیکشن آئے گا, یہ سب ڈرے ہوئے ہیں کہ اب ہمارے پاس وہ موقع نہیں ہے. کہ اب مجھے بتائیے ایم بی ایس نے کیا انٹرویو دیا, کانگریس کو کیا پیغام بھجوایا؟ انہوں نے کہا انور سادات کی تو آپ حفاظت کر نہیں سکے تو میری کیا حفاظت کریں گے؟ اس سے بڑی کوئی سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ انور سادات وہ ہیں مصر کے حکمران جنہوں نے سب سے پہلے اسرائیل سے نارملائزیشن کی تھی, اور اس نارملائزیشن کے 1-2 سال کے اندر ہی ان کو جو ہے وہ 1981 کے اندر وہ مارے گئے تھے. تو ایم بی ایس ان کا حوالہ دے رہے ہیں کہ آپ تو ان کی حفاظت نہیں کر سکے, میری کیا حفاظت کریں گے؟ اس سے بڑی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے بتایا ہمارے پاس اب سپیس ختم ہو چکی ہے. یہ طریقہ کار نہیں تھا کہ فلسطینیوں کے ساتھ یہ کیا جاتا. اگر اسرائیل نے مطلب اب دیکھیں نا, یہ پورے آن بورڈ تھے کہ حماس کو ٹھیک ہے ختم کرو, لیکن وہ چیزیں اس طرح سے اسرائیل ایگزیکیوٹ نہیں کر سکا, وگرنہ عرب تو اس کے ساتھ تھے. تو جو جنگ بڑھتی چلی گئی ان کے پاس اب تو اسرائیل کے تمام دروازے ناظرین اس وقت بند ہو چکے ہیں. وہاں حزب اللہ نے بھرکس نکال کے رکھ دیا, مار مار کر جو ہے نا اس کا پوری طرح سے اس کو مریا میٹ کر رہی ہے حزب اللہ. حماس ابھی تک سٹینڈ کر رہی ہے, وہ جبالیہ میں سٹینڈ کر رہی ہے جہاں پر سب سے زیادہ بم گرائے گئے, وہاں پر بھی حماس موجود ہے. تو مجھے بتائیے ان کا یہ چانس تھا کہ ایران کے اوپر حملہ کریں گے, جنگ پھیلے گی اور امریکہ آ جائے گا. تو امریکہ کو بھی میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ سمجھ لگ گئی ہے کہ رشیا چائنا کہہ رہے ہیں کہ ایران پر حملہ ہوا تو ہم آ جائیں گے. تو میں اب جو بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ ٹھیک ہے نا ہم ورلڈ وار کی بات تو کر رہے ہیں, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے امریکہ اور ویسٹ کے لیے ورلڈ وار کے اندر جانا, ٹھیک ہے. اور کیونکہ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں, کروڑوں لوگ اس میں جانے گئی ہیں, ان کو سب سے بہتر پتا ہے کہ ورلڈ وار کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو ایک ان وانٹڈ وار بے شک آگے ڈریگ ہوتی چلی جا رہی ہے, لیکن وہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ وہ اس طرح سے اسرائیل کی وجہ سے ورلڈ وار کے اندر چلے جائے. اور میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو ورلڈ ہے نا اس میں کوئی کسی کا سگا نہیں ہے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کا سگا ہے تو اس کو بھول جائیں. امریکہ اسرائیل کا اس وقت تک سگا ہے جب تک اس کے مفادات اسرائیل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا کہ امریکہ کیسے نیچے سے جو ہے نا کھینچے گا سیڑھی, اور اسرائیل کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, یہ امریکہ کی تاریخ ہے. اسرائیل کے حوالے سے کبھی موقع نہیں آیا کیونکہ دونوں کے مفادات ہی سیم ہیں. لیکن اگر یہ ٹیبل ٹرن ہو رہا ہے جس طرح سے, یہ بہت مشکل ہو جائے گا ان دونوں کا اتحاد بھی آگے لے کر چلنا. اور کیونکہ ماضی میں کبھی ایسا کوئی سینیریو پیدا نہیں ہوا, لیکن اب تو دونوں کے مفادات ایک دوسرے کے خلاف چل رہے ہیں. امریکہ کے مفاد میں کسی طور نہیں تھی یہ جنگ, تو اسرائیل اس کو ڈریگ کرتا رہا. تو یہ اس وقت کا سینیریو ہے, اور اسرائیل اپنی عبرتناک اور ٹوٹل ڈیفیٹ کی طرف ناظرین بڑھ رہا ہے. آج کے حملے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا. ادھر جنگ بھرپور جاری ہے, حزب اللہ کے تابڑ توڑ حملے اسرائیل پر جاری ہیں, ادھر اسرائیلی فوجیوں کی نان سٹاپ اور باقیوں کی وہاں پر کیجویلٹیز ہو رہی ہیں, اور فضائی حملے ساتھ ساتھ جاری ہیں. تو یہ سارا سینیریو جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا, اور میں یہی کہوں گا کہ جو سینیریو بن رہا ہے, جس طرح کا نقصان اسرائیل کا ہو رہا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ جنگ اسرائیل زیادہ اس کو گھسیٹ سکتا ہے. تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.